अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सही सलामत खैर व आफियत से होंगे। कल हमने ये लेसन शुरू किया है गुफ्तगू के आदाब, और इसका बेशतर हिस्सा क्या नसफ हिस्सा तकरीबन हमने मुकम्मल किया है। तो ये जो गुफ्तगू के आदाब है, इसको सिर्फ हमें किताब तक पढ़ने तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि इसको हमें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करना है, इसको अपनाना है, इस पे अमल करना है मिनवान, तभी हमें फ़ायदा होगा। और पढ़ने का मकसद ये होता है, पढ़ने का मकसद ये नहीं होता है कि हाँ एक दो क्लास हम पास करें, 6th 7th से 8th से 9th तक चढ़ते जाएं, नहीं, बल्कि ये जो हमारे असबाक होते हैं, ये जो हमारे सबक होते हैं, इनसे हम नसीहत लें और इन पे अमल करें। ये जो आपका लेसन है गुफ्तगू के आदाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सबक आमोज सबक है आपके लिए, हमारे लिए। इसमें जो कुछ बातें दी गई हैं, अगर हम इन पे अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। हर एक की निगाह में हम मुअज़्ज़ज़ बनते हैं, हर एक हमारे साथ मोहब्बत करेगा, उनकी नज़रों में हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी अगर हम इन बातों पे अमल करते हैं। तो पहला सफ़ा हो गया, इन सफ़े नंबर 23 हमने तकरीबन मुकम्मल किया है। तो सफ़ा नंबर 24 से आज हमें शुरू करना है। गुफ्तगू के वक़्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर करना, सख्त लफ्ज बोलना, गड़गड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मस्खरेपन की बातें जबान पर लाना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना निहायत गैर शाइस्ता तरीका है, इससे हमेशा परहेज करो। बहुत बेहतरीन जुमले यहाँ पे बयान किए गए हैं। यानी जब हम बातें करते हैं तो बात करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, गुफ्तगू करते वक्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर करना, यानी न हमें तेजी दिखानी चाहिए अपनी बातों में और न ही हमें गुस्सा दिखाना चाहिए अपनी बातों में। यानी गुस्से से न बात करनी चाहिए और न ही तेजी से बात करनी चाहिए। सख्त लफ्ज बोलना, यानी सख्त लफ्ज बोलना वो लफ्ज जो दूसरे को नागवारा गुजरे। कभी हम बात करते वक्त सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वैसा भी हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह गिड़गिड़ाना का मतलब हुआ ये आजिज़ी करना, मस्खरा करना, यानी वैसा भी हमें नहीं करना चाहिए। इसी तरह हाथ जोड़कर बात कहना, यानी कभी किसी से हमें कोई मतलब होता है, कोई काम होता है, तो हम हाथ जोड़ते हैं उसके लिए और उसको मजबूर करते हैं वो काम करने पर या अपनी बात मनवाने पर, ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। ये बेहयाई और मस्खरेपन की बातें ज़बान पर लाना। इसी तरह हम ज़्यादा वो जोकरी वाले बातें करते हैं, मस्खरेपन की बातें करते हैं, बेहयाई की बातें करते हैं, हमें इन बातों से भी परहेज करना चाहिए। अपने मुंह से अपनी तारीफ करना नहायत गैर शाइस्ता तरीका है, और साथ साथ बहुत सारे लोगों में ये ऐब होता है, वो समझते हैं कि शायद हमें बात करना आता है, लेकिन असल में वो उनमें ऐब होता है। क्या ऐब होता है? वो अपनी तारीफ करते हैं, बात करते करते वो बहुत सारी बातें अपनी तारीफ में कह जाते हैं। उसको कहते हैं मियाँ मुठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद अपनी ज़बान से करना। हमें बात करते करते अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, दूसरी की तारीफ, और ख़ास कर उसकी तारीफ जो वहाँ पे मौजूद ना हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, और जो तारीफ के लायक हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। अपनी तारीफ करने नहीं बैठना चाहिए जब किसी से बात करें। तो ये गैर शाइस्ता तरीका है, यानी ये सही तरीका नहीं है, शाइस्ता तरीका नहीं है। इससे हमेशा परहेज करो, यानी इससे हमें बचना रहना चाहिए। इन बातों से हमें बच के रहना चाहिए। क्या? किन बातों से? यानी गुफ्तगू के वक्त, बात करते वक्त न बातें तेज करनी चाहिए, यानी तेज कलामी नहीं करनी चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, सख्त लफ्ज नहीं बोलने चाहिए, न ही गिड़गिड़ाना चाहिए, नहीं हाथ जोड़कर बात करनी चाहिए कि दूसरा बड़ा आजिज हो जाए, नहीं बेहयाई की बातें करनी चाहिए, न मस्खरेपन की बातें करनी चाहिए, और न ही अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करनी चाहिए। तो इसके बाद ऐसी बातें लोगों के सामने बयान न किया करो जिनकी सच्चाई में तुमको शक हो। बेहतरीन नसीहत यहाँ पे, यानी कभी हम आधी बात कहीं से सुनते हैं, कहीं से कोई अफवाह सुनते हैं, हमें उसकी तस्दीक नहीं होती है,
یا وہ بات جو ہمیں اچھی طرح معلوم نہیں ہے، ہم وہ بات کہیں پہ کہہ ڈالتے ہیں. ہمیں اس بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے کیا یہ بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے، اس میں سچائی کس حد تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات پھر کہہ دیتے ہیں، اور اس سے بہت بڑی پرابلم آگے جا کے بنتی ہے. تو ہمیں اس بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. کس بات سے؟ ایسے باتیں لوگوں کے سامنے نہیں کیا کریں جن کی سچائی میں تم کو شک ہو، یعنی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بات کس حد تک درست ہے، اس میں سچائی کتنی ہے، آپ کو خود پتہ نہیں ہے، تو یہ بات کسی کو نہیں بولنی چاہیے. اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو. اگر کہیں پہ آپ کو ایسی بات کہنی پڑتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہے کہ مجھے اس بات پہ شک ہے، تاکہ سننے والا بھی اس پہ اچھی طرح یقین نہیں کرے گا، وہ بھی اس کی کھوج کرے گا، پہلے وہ بھی اس بات کے لیے تصدیق کرے گا، تب جا کے اس پہ عمل کرے گا. یا اگر اس کے کام کی چیز ہوگی اس بات میں تو اس حساب سے وہ اس پہ رد عمل کرے گا. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اگر کہیں پہ مجبوراً ایسی بات ہمیں کہنی پڑتی ہے جس کے بارے میں ہمیں برابر علم نہ ہو، جس کے سچا ہونے میں یا جھوٹا ہونے میں ہمیں شک ہو، تو ہمیں یہ شک ظاہر کرنا چاہیے اپنے مخاطب سے جس سے ہم یہ بات کہتے ہیں. اس کو بولنا چاہیے مجھے اس بات میں شک ہے، پتہ نہیں ہے سچی ہے کہ جھوٹی ہے، میں نے فلانی سے سنا، اس نے کہا، یوں کہا، وہ ہوا، یہ ہوا. پوری بات کہنی چاہیے، تب جا کے اگر وہ آدمی اس پہ عمل کرتا بھی ہے لیکن وہ احتیاط کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بتانے والے نے مجھے کہا کہ اس میں مجھے شک ہے. تو ایسی بات جس میں ہمیں شک ہو اگر کہیں پہ بیان کرنی پڑی تو ہمیں اپنا شک ظاہر کرنا چاہیے. کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ. بہت ہی بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں کسی کے عقیدے کے بارے میں، کسی کے مذہب کے بارے میں یا بزرگوں کی شان میں کبھی بھی برا لفظ نہیں لانا چاہیے. چاہے ہم کسی بھی عقیدے سے تعلق کیوں نہ رکھتے ہو، کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہو، یا کوئی بھی بزرگ کیسا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں کسی کے بارے میں بھی کبھی بھی برا لفظ نہیں بولنا چاہیے، بری بات نہیں کرنی چاہیے. ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ باتیں ایک تو گناہ ہے، سخت ترین گناہ. دوسرا یہ کہ اس سے بعد میں بڑے بڑے فتنے برپا ہوتے ہیں. تو ایسے باتوں سے، تو اگر فتنہ برپا ہوتا ہے آپ کی بات سے، تو فتنے کا جتنا بھی نقصان ہوگا وہ آپ کے ذمے ہے پھر. تو اسی لیے ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، رکنا چاہیے. کبھی بھی کسی مذہب کے بارے میں بری بات نہیں، کسی عقیدے کے بارے میں بری بات نہیں، کسی بزرگ کی شان میں کبھی بھی برا الفاظ نہیں کہنا چاہیے. جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ. تو جب ہم چھوٹوں سے بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرنی چاہیے، یعنی اچھے سلیقے سے بات کرنی چاہیے. تو مہربانی سے ہمیں پیش آنا چاہیے، غصہ نہیں، دوست نہیں، دباؤ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے چھوٹوں کو فضول میں بے وجہ. تو جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ. غرور اور شیخی نہ جتاؤ، یعنی نہ ہمیں غرور جتانا چاہے اور نہ ہمیں شیخی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا بڑک پن جتانا. میں بڑا ہوں، آپ چھوٹے ہو، تو یہ جتانا بات کرتے کرتے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنے چھوٹوں سے بڑی عاجزی سے، نرمی سے، محبت سے، پیار سے، رحم دلی سے بات کرنی چاہیے. غرور اور تکبر اور شیخی ہمیں نہیں جتانا چاہیے. کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، یعنی کوئی ایسا لفظ جس سے سننے والے کو مطلب جس سے وہ دکھی ہو جائے، جس سے وہ پریشان ہو جائے، جس سے اس کو لگے کہ یہ میری بے عزتی کر رہا ہے، یہ میری حقارت کر رہا ہے. ایسا لفظ کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں نکالنا چاہیے. یعنی کوئی حقارت کا لفظ نہ بولنا چاہے،
کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ. بہت بڑی نصیحت ہے یہاں پہ. اگر ہمیں کسی کو ملامت کرنی ہے یعنی کسی کی نصیحت کرنی ہے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اب ہمیں اس کو نصیحت کرنی ہے، اب ہمیں اس کو سمجھانا ہے، تو سبوں کے سامنے اس کی رسوائی، اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. اس کو الگ لے جا کے سمجھانا چاہیے، اس کو الگ لے جا کے، اس کو تنہا لے جا کے اس کو سمجھانا چاہیے، تاکہ اس کی عزت بھی برقرار رہے اور وہ نصیحت بھی حاصل کرے. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، سبوں کے سامنے اس کو ڈانٹتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہیں پہ ہمارا انکار کرے اور اس کو برا لگے، پھر اس نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہمیں کسی کو کسی کی غلطی پہ اسے سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے، تو اس کو الگ لے جا کے سمجھانا چاہیے. سبوں کے سامنے اس کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے، سبوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے. چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے. تو چغل خوری ایک بہت ہی برا عیب ہے، سخت عیب ہے، بہت بری بات ہے چغل خوری. اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے. تو چغل خوری سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے. ایک کی چگلی دوسرے کے پاس، دوسرے کی چگلی تیسرے کے پاس کھاتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں اس سے فتنہ برپا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو سختی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے چغل خوری کی وجہ سے. تو ہمیں ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. جب چغل خور کی کلی کھلتی ہے تو اس کی بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے، اور بعد میں جب اس چغل خور کی وہ حقیقت کھلتی ہے، وہ اس کا سامنے، وہ راز سامنے، چونکہ اگر ہم کسی کی چگلی کہیں پہ کھاتے ہیں تو راز تو سامنے بعد میں آتا ہی ہے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی تھی، پھر بولتا ہے. یا 2 دن 10 دن 20 دن اگر انسان کسی سے ناراض رہتا ہے، اس کے بعد جب ان میں صلاح ہوتی ہے تو پھر وہ بول پڑتا ہے کہ مجھے یہ بات فلانی نے بولی ہے. آج کے معاشرے میں زیادہ عام ہے، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، گھر میں ایک ہی چولہے میں کھاتے ہیں، لیکن ناراضگی ہوتی ہے، وجہ ہوتا ہے یہی چغل خوری. یعنی بیچ میں جو چغل خور انسان ہے وہ لوگوں میں یا انسانوں میں، بھائی بہن میں، بھائی بھائی میں یہ چگلیاں کھا کے ان میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، ان میں دوری پیدا کرتا ہے. اور بعد میں جب اس چغل خور کا راز کھلتا ہے، یہ کلی کھلتی ہے، بعد میں اس کو پھر ندامت اٹھانی پڑتی ہے، بعد میں وہ شرمندہ ہوتا ہے، بعد میں اس کی بے عزتی ہوتی ہے. اور چغل خور کی بے عزتی ہمیشہ ہمیشہ ہوتی. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے اگر کہیں پہ کوئی بات دیکھتے بھی ہیں اس کو تھوڑا بہت ہضم کرنا چاہیے، اس کو پھٹوفٹ دوسرے کے پاس نہیں پہنچانا چاہیے. یعنی چغل خوری سے ہمیں ایک دم پرہیز کرنا چاہیے. چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سناتی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے. چغل خوری صرف یہ نہیں کہ ہاں کسی نے کوئی بات بولی، ہم نے وہ بات دوسرے کو بولی، نہیں، بلکہ اس نے کوئی اپنا کام کیا. یعنی کسی نے گھر میں کوئی کام کیا، کوئی ایسا کام، اگر ہم اس کا وہ کام دوسرے کو بتائیں تو دوسرے کے سامنے میں، دوسرے کے نظروں میں وہ انسان گر جاتا ہے یا اس کی بے عزتی ہوتی ہے. تو یہ بھی چغل خوری ہے. ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. سمجھو کسی کوئی خطا ہو گئی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. رشید نے چوری کی مثال، تو اسے ایک خطا سرزد ہو گئی، یہ بری بات ہے چوری کرنا، لیکن اب ہمیں اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے سبوں کے سامنے جا کے، اور رشید نے چوری کی، دوسرے ہمسائے کے پاس جائیں اور رشید نے چوری کی. اکثر یہ ہماری ماں بہنوں میں یہ عادت ہوتی ہے چغل خوری کی اور غیبت کی. یعنی کہیں پہ کوئی عیب دیکھا، اس عیب کا اس انسان کو، ابھی گھر والوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ عیب پورے گاؤں کو معلوم ہوتا ہے اسی چغل خوری کی وجہ سے. کل ایک ہی، یعنی انسان تو بشر ہے، انسان سے خطائیں تو ہوتی ہے، کل ایک کی غلطی ہوگی، کسی اور کی غلطی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، آپ سے بھی کوئی خطا سرزد ہو سکتی ہے، یا آپ کا کوئی اپنا کوئی غلطی کر بیٹھے گا.
تب کیا ہوگا؟ تب اس کی بھی چگلی کھائی جائے گی. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتوں سے پرہیز کریں. چونکہ ہم بچے تو زیادہ نہیں کرتے ہیں، یعنی جو بچے ہوتے ہیں یہ تو چگل خوری زیادہ نہیں کرتے ہیں، اور چگل خوری زیادہ تر ہماری ماں بہنوں میں ہوتا ہے. جو بڑے ہیں وہ زیادہ چگل خوری کرتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خود بھی رکنا چاہیے اور ان کو بھی سمجھانا چاہیے. ہمارے سامنے ہماری مائیں، ہمارے بڑے، ہماری بہنیں باتیں کرتے رہتے ہیں، چگل خوریاں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اسی وقت ان کو روکنا چاہیے. ایسی باتیں مت کرو. آج وہ پھنسا ہے، کل کو تم پھنسو گے، کل کو تمہارا کوئی اپنا ہوگا اس جگہ پہ، تب کیا ہوگا؟ اسی لیے عیب گوئی سے، چگل خوری سے، غیبت سے خود بھی بچنا چاہے، اپنے بڑوں کو بھی سمجھانا چاہے. سمجھانا کیا بلکہ ان کو وہیں پہ ڈانٹنا چاہیے، روکنا چاہیے. ایسا مت کرو، رکو، یہ مت بولو. بالکل ایک دم ان کے منہ پہ ہاتھ رکھو اور مت بولنے دو ایسی باتیں. وہ خود سمجھیں گے. کیونکہ اگر بچہ کبھی اپنے بڑے کو کوئی نصیحت کرتا ہے وہ پھٹ سے مان جاتا ہے اور وہ نصیحت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھتا ہے. اس کے بعد چگل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو. اور ایک نصیحت، یعنی چگل خور کی بات پر کبھی بھی یقین مت کرو. بہت سارے لوگ ہمارے آس پاس، ہمارے پاس پڑوس میں، ہمارے گاؤں میں ایسے ہوتے ہیں جو بس اسی پہ لگے رہتے ہیں. ایک کی بات دوسرے کو، دوسری کی بات تیسرے کو، تیسری کی بات چوتھے کو. ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ پیغام پہنچانا گاؤں میں. وہ بھی اچھی باتیں نہیں بلکہ بری باتیں. وہ ایپ ڈھونڈ کے لاتے ہیں لوگوں سے اور ان کو پھیلاتے رہتے ہیں گاؤں میں. تب جا کے ان کے معدے کو، ان کے دل کو سکون آتا ہے. تو ایسے انسان کو ہم چگل خور کہتے ہیں. چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بوڑھی ہو، ایسے انسان کو ہم چگل خور کہتے ہیں. اور چگل خور کے لیے بہت بڑی وعیدیں آئی ہیں. یعنی اس کو کل عذاب ہوگا اور ان گناہوں کی اس کو سزا بھگتنی ہوگی. چگل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو. اور ایسا چگل خور جو ہوگا اس پر کبھی بھی یقین مت کرو. یعنی اس کی بات کو کبھی ماننا ہی نہیں چاہیے. پہلے تو اس کو بولنا ہی دینا چاہیے. اگر آپ کے سامنے، آپ کے پاس کوئی چگلی کھانے آتا ہے کسی کی، اس کو مت بولنے دو. اس کو بول جو مجھے آپ کی بات نہیں سننی ہے. یعنی اس کو ڈانٹو آپ. دوبارہ وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. کل یعنی وہ آپ کے سامنے کسی کی بات لے کے آتا ہے، بات بولتا ہے، اسی طرح ایک دم آپ کی بات بھی وہ دوسرے کے پاس بولتا رہے گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے چگل خوروں کو سر نہیں چڑھنے دینا چاہیے. ڈانٹنا چاہیے، بولنے ہی مت دو. بس ان کو خود بخود دم ہو جائے گا. اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو. اگر کوئی چگل خور کسی کے خلاف آپ کو کوئی بات کہتا ہے تو جس کے خلاف اس چگل خور نے آپ کے سامنے کچھ بولا ہے تو بدگمانی مت رکھو اس انسان کے خلاف. کیونکہ یہ چگل خور ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ اس کا کام ہی یہی ہے. آپ اس کے خلاف، جس کے خلاف اس چگل خور نے چگلی کھائی، بدگمانی مت کرو. پہلے تحقیق کرو، پہلے جانچ کرو. تب چگل خوری سے ہمیشہ نفرت کیا کرو. تو ہمیں کیا کام کرنا ہے؟ اس چگل خوری سے یا چگل خور سے، دونوں چیزوں سے نفرت کرنی ہے. چگل خور سے بھی نفرت، چگل خوری سے بھی نفرت. یعنی چگل خوری سے ہمیشہ نفرت کیا کرو، نفرت کرو. کوئی تمہارے سامنے کسی کی چگل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے. اور اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی چگل خوری کرنے آتا ہے، کسی کی عیب تراشی کرنے آتا ہے، کسی کی غیبت کرنے آتا ہے، تو اس کو منع کرو، اس کو روکو، اس کو بولو جاؤ بھائی مجھے اور کوئی کام ہے، مجھے نہیں سننا ہے. اور اس کو رکنا چاہیے کہ یہ بات بری ہے. اس کو نصیحت کرو، آپ سمجھاؤ کہ ایسا مت کرو. وہی ہے، کوئی تمہارے سامنے کسی کی چگل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ بہت برا کام ہے. اس کے بعد تقریباً یہ سبق آپ کا ہو گیا پورا. گفتگو کے آداب، یہ الفاظ مانے آپ خود. یعنی آداب، بات کرنا، چگل خوری، کل کھولنا، ملامت، ندامت، بدگمانی، یہ الفاظ آپ کاپی پہ لکھیں گے اور ان کا معنی بھی. اس کے بعد یہ سوال
میں خود کا سمجھاؤں گا آپ کو، کراؤں گا بھی، لکھ کے دوں گا۔ اس کے بعد آگے سبق کو ذہن میں رکھ کر خالی جگہوں کو پور کیجئے، یہ آپ خود کریں گے، یہ میں نہیں دکھانے والا ہوں، یہ آپ خود کریں گے، خود پڑھو، خود یہ لکھو پھر، کیونکہ میں آپ کی کاپی دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ایک ایک کو فون کر کے آپ کی کاپی ویڈیو کال کے ذریعے دیکھوں گا، اس لیے آپ ساتھ ساتھ ہی کاپی بنائیں گے، یہاں سے یہاں تک آپ خود کریں گے، بالکل آسان ہے، سبق پڑھنا ہے اور یہاں پہ خالی جگہوں کو پورا کرنا ہے۔ پھر نیچے دیے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے، یہ میں خود سمجھاؤں گا محاورے اور جملوں میں بھی استعمال کراؤں گا۔ پھر یہاں پہ اور ایک چیز ہے، یہ بالکل آسان ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں، دیے گئے اشاروں کی مدد سے خالی جگہیں پوری کیجئے۔ یہ خالی جگہ ہیں، یہاں پہ الف مد آ واو خالی جگہ زے، پھر یہ دو جگہیں ہیں، پھر این الف دال یہاں پہ خالی جگہ ہے، پھر یہاں پہ یہ دو خالی جگہ ہیں، یہاں کو ان کو ہمیں ایسے بھی بھرنا ہوگا، الف مد آ خالی جگہ الف خالی جگہ واو خالی جگہ دال خالی جگہ، تو ہمیں ان اشاروں کی مدد سے ان کو بھرنا ہے۔ جیسے اوپر سے نیچے مطلب یہاں اوپر سے ہمیں نیچے آنا ہے، این کے نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں ہمیں چھوڑنا ہے، کچھ نہیں ہوگا، تو یہاں پہلا لفظ ہمیں یہاں آئے گا، اوپر سے نیچے الف مد آ خالی جگہ الف خالی جگہ۔ ہمارے سبق کا نام گفتگو کے ڈیش ڈیش ہے، یعنی ہمارے سبق کا نام گفتگو کے آداب ہے، الف مد آ دال الف بے، الف مد آ یہاں پہ دال، یہاں پہ الف لکھ کے یہاں پہ بے ہوا آداب ہے۔ پھر کشمیر ایک خوبصورت ڈیش ڈیش ہے، کشمیر ایک خوبصورت ڈیش ڈیش ہے، واو خالی جگہ دال خالی جگہ، تو کیا آئے گا؟ کشمیر ایک خوبصورت جگہ تو نہیں آئے گا، کشمیر ایک خوبصورت ویلی یعنی وادی ہے، واو الف دال، یہ واو یہاں پہ الف لکھنا ہے، دال لکھ کے ہے، یہاں پہ یہ لکھنا ہے، تو وادی ہے، کشمیر ایک خوبصورت وادی ہے۔ پھر دائیں سے بائیں یہاں ایسے ایک خالی جگہ دوسری خالی جگہ، بس دو ہی ہوں گی۔ گفتگو کے وقت ڈیش ڈیش نیچے رکھنی چاہیے، گفتگو کرتے وقت ہمیں کیا نیچے رکھنی چاہیے؟ کیا نیچے رکھنا چاہیے؟ اپنی آواز، الف مد آ واو الف زے، یہاں صرف الف لکھنا ہے تو ہو گیا آواز۔ اس کے بعد بری صحبت میں بچوں کی ڈیش ڈیش بگڑ جاتی ہے، بری صحبت میں بچوں کی کیا بگڑ جاتی ہے؟ این الف آ دال شباش، این الف لا دال تے عادت، یعنی بری صحبت میں بچوں کی عادت بگڑ جاتی ہے، این الف دال تے، یہ بھی آپ خود کریں گے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔